डे 3 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं हदीस। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम आज हदीसें पढ़ेंगे? तो नहीं, हम हदीस नहीं पढ़ेंगे। हम हदीस के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे कि हदीसें पढ़ना, उन पर अमल करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि हदीस जो है, फ़लानी हदीस वीक है, वो ज़ईफ़ है, हम इसको नहीं मानते। और बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पर मैंने ये कहते भी सुना है कि हम हदीस ही नहीं मानते। कुछ कहते हैं कि ये अहादीस जो हैं वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के लोगों के लिए कही थी, यानी वो एज़ अ लीडर कह रहे थे। वो ये भूल जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। दोनों जहानों के लिए आप भेजे गए थे, जिन्नात के लिए और इंसानों के लिए। इन दोनों आलमों के लोगों ने आपसे दीन सीखा। और हमने गुज़िश्ता लेक्चर में ये वाली बात को पढ़ा था, जाना था, सुना था कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा क्यों था। अगर सिर्फ किताब का ही नुज़ूल होना था तो वो किताब का नुज़ूल फ़रिश्तों के ज़रिए दुनिया में आ जाता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बनाने की ज़रूरत क्या थी। अब देखें, पूरी सेटिंग है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बनाने का एक पूरा रीज़न है कि आपसे पहले कौन आ रहे हैं? हज़रत ईसा आ रहे हैं, सेकंड लास्ट। ठीक है। अब सेकंड लास्ट आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं कि सेकंड लास्ट के ना वालिद हैं, ना उनका कोई भाई है, ना उनकी कोई बहन है, सिर्फ माँ है। सही है। कोई मेल उनका नहीं है रिश्ते में, क्योंकि हमारे यहाँ मेल से ही वो एक जनरेशन चल रही होती है ना। जितने भी क्या कहते हैं पैगंबर आए बनी इसराइल में, कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस तरीके से एक पूरा वो शजरा चल रहा है ना। यानी पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, फिर याकूब अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। एक 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 पूरी का पूरा शजरा चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये सारे के सारे मेल्स हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, अल्लाह ताला उनको मौजज़ से पैदा करते हैं कि कोई भी मेल इंटरफेरेंस के बग़ैर उनका इस दुनिया में वजूद जो है वो आता है, वो पैदा होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा वो शादी नहीं करती, दूसरी उनकी दोबारा कोई शादी नहीं हुई। ठीक है। अब ये वाली चीज़ है कि ना उनका कोई सौतेला बाप है, ना कोई सौतेले बहन भाई हैं। कन्फ्यूजन तो देखिए ना वहीं पर पैदा हो रहा है। क्रिश्चियनिटी में जो वो मुख्तलिफ़ लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ नाम हैं, वो क्या हैं? वो उनके भाइयों के नाम हैं, उनकी दानिस्त में कि वो उनके भाई हैं, जबकि हकीकत क्या है, उनका कोई भाई था ही नहीं। क्यों? क्योंकि हज़रत मरियम ने दूसरी शादी की ही नहीं थी। गलत लाइन हो रही है ये। उन्होंने कोई शादी की ही नहीं, ना पहली, ना दूसरी, ना तीसरी, किसी भी किस्म की कोई शादी की ही नहीं। और उनकी कोई औलाद नहीं थी सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। वजह कि क्यों, अगर वो होती तो क्या होता? फिर सवाल हो सकता था कि हज़रत ईसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसत के बीच में 500 साल का फ़र्क है। ये इतना छोटा फ़र्क है। देखें, अभी 1400 साल जो है वो इतने ज़्यादा लंबा एक पीरियड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास 14,000 ईयर्स की हिस्ट्री बड़े अच्छे से मौजूद है। सारी अहादीस मुबारका हमारे पास महफूज हैं, इतनी हिस्ट्री हमारे पास महफूज है। तो 500 साल का हिस्सा तो कोई फ़र्क ही नहीं रखना था ना, इतना ज़्यादा गैप ही नहीं होता। तो लोग क्या करते, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद को उनके बाद उनकी जगह दे सकते थे, उनके भाइयों को वो मकाम दे सकते थे, जैसा कि हुआ। क्रिश्चियनिटी में लोगों ने जो है उनके भाइयों को जो है इतना मकाम दे दिया कि उनकी बातों को उसमें क्या कहते हैं, बाइबल का हिस्सा बना दिया। ठीक है ना। उसी चीज़ से, उसी खुराफात से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको तन्हा भेजा, बिना किसी बहन भाई के, बिना किसी बाप के। अल्लाह ताला ने उनको अकेला भेजा। ठीक है। वरना ये होता कि जब वो लोग देखते
کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، تو ہو سکتا تھا وہ وہاں چلے جاتے، اس طرف چلے جاتے، وہاں دعویٰ ہو جاتا، وہاں پھر مسئلہ ہو جاتا، اور پھر ایک ساتھ 2 لوگوں کا وہ چل رہا ہوتا، پھر وہاں چیزیں الگ ہو جاتی. لیکن ایسا نہیں ہوا. 500 سال کے گیپ میں پہلی دفعہ دعویٰ کرنے والے صرف ایک ہی نبی آئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ آخری تھے، اور ان کو سب نے جانتے بوجھتے ہوئے ہی نگلیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی بیٹوں کی صورت میں. صحیح ہے نا؟ جو پیدا ہوئے وہ کم عمری میں ہی انتقال کر گئے. اس کا سب سے بڑا ریزن یہی تھا کہ اگر بیٹے ہوتے تو بیٹوں سے نسل چلتی، اور نسل چلتی تو پھر یہ والی چیز ہوتی کہ پھر وہ جو ہے آگے بیٹوں میں ٹرانسفر ہوتی. جیسے کہ ہمارے ہاں ہے کہ وراثت بیٹے کو جاتی ہے، اور اس میں بھی نبوت بھی بہت ساری جگہ پر بیٹوں میں گئی. ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلی گئی. ہوا ایسا؟ تو وہ چیز یہاں نہ ہو، اس لیے آپ کو کوئی اولاد نرینہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکی، اس کو زندگی نہیں ملی، مختصر زندگی کے ساتھ وہ واپس چلے گئے. بہت بڑا امتحان تھا یہ. لیکن ہم بات کریں کہ وہ وجوہات کیا تھیں. تو اب کیا ہے کہ اب ہمارے پاس شجرہ چلانے کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بنایا. اس لیے اس طرح آخری بنایا کہ آپ کے بعد آپ کے شجرے سے کوئی دین کو لے کر نہیں اجارہ داری نہیں دکھا سکتا کہ یہ دین جو ہے وہ اب ہمارے نسل سے چلے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے تاکہ وہ دین کی تکمیل ہو جائے، پھر وہ دین میں اپنی چیزیں کسی کی شامل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اور قرآن کے اندر چیزوں کو مکمل اتار دیا. پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کہ وہ بتائیں گے کہ نماز پڑھنی ہے. بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ اب صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو. لیکن کیسے قائم کرنی ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. صحیح ہے. اب اگر دوسرے اور لوگ بھی موجود ہوتے تو وہ سب اپنے اپنے طریقے بتاتے. پھر ہم یہ کہتے کہ بھائی نبی تو یہ بھی ہیں، وہ بھی ہو سکتے تھے، وہ بھی ہو سکتے تھے، اور یہ سب ایک ہی ساتھ آئے تو ہمیں کیسے پتہ آخری کون ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری ایک ہی نبی ایک وقت میں ایک کو ہی رکھا، اور ان کو ہی بتایا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، اور پھر انہوں نے ہی سب کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. انہوں نے بتایا کہ وضو کیسے کرنی ہے، پھر ہم سب نے اس چیز کو سیکھا. ٹھیک ہے. پھر اچھا یہ والی چیز آتی ہے کہ بھائی کون سا مسلک درست ہے، کیونکہ مسلکوں میں پھر ڈفرینس آتا ہے نا، کہ نماز پڑھنے کے طریقہ کار میں کہ ہاتھ اوپر باندھنے ہیں، ہاتھ نیچے باندھنے ہیں. صحیح ہے. پیروں کے بیچ میں کتنا گیپ رکھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنی ہے. وضو کے جو فرائض ہیں وہ سب کے سیم ہیں، لیکن ان سب کی سنتوں میں، مستحبات میں فرق ہے. تو وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ایک حدیث جو ہے میرے پاس، اس کا ریفرنس ہے میرے پاس، اس حدیث مبارکہ کی پوری تفصیل تو نہیں ہے لیکن آپ کو آرام سے انٹرنیٹ پر مل جائے گی، کہ اس کے اندر یہ تھا کہ ایک جنگ کے بعد، ایک غزوہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو صحابہ کرام تھے ان کو ایک مقام پر بلایا ملاقات کے لیے، اور کہا کہ عصر کی نماز آپ اس کے بعد آئیے گا. تو جو انہوں نے کچھ نے یہ مطلب نکالا کہ عصر پڑھ کے آنا ہے کیونکہ راستے میں عصر ہو گئی، تو کسی نے کہا کہ نہیں، جب بلایا ہے تو وہیں جا کر پڑھیں گے. تو وہ جب دونوں گروہ وہاں پہنچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو بھی تنبیہ نہیں فرمائی، کسی کو بھی ڈانٹا نہیں ہے، کسی کو بھی سمجھایا نہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ان دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے. اب آپ کے ایک ہم نے جب طریقہ پڑھا کہ جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو وہ اس میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تنبیہ نہیں فرما رہے ہیں تو ہم نے اس کو بھی ہاں سمجھ لی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں
منع نہیں فرما رہے تو یہ چیز بھی جائز ہے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی دونوں طریقے ہی جائز تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت میں ہاتھ کونی تک دھوتے دیکھا، یا کسی کو کونی بھی شامل کر لی دھونے میں، تو یہ چیز بھی کرتے دیکھا، تو وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کے اس میں شامل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں آتی۔ یہ ہم مسالک والے اس میں جا کر پڑھیں گے کہ آپ نے جو ہے کسی کے مسلک کے اوپر بات نہیں کرنی ہے، آپ نے مسلک کے اوپر جنگ نہیں لڑنی ہے، آپ نے اپنے دین کو سمجھنا ہے، آپ نے اس دین کو لے کر چلنے والی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اتحاد صرف تبھی آ سکتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بیسس کے اوپر کافر ٹھہرانا بند کر دیں گے۔ آپ نے ان کو یہ کرتے ہوئے نہیں ٹوکنا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں ٹوکنا؟ اس لیے کیونکہ اس کو کرنے کے لیے تو آپ کے بڑے بڑے علماء دین بیٹھے ہیں نا، وہ اتنی کرٹیسی رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر بات کر سکیں۔ آپ اور میں اس لیول پر نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس ہم اس چیز کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم جو بات سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دین سکھانا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے کہ بھائی آپ کے ذہن میں تو دیکھیں ختم نبوت کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر کرنا ہے کہ ختم نبوت کی ہی اس لیے گئی کہ آخری نبی، آخری یہ نبوت کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہی اس لیے گیا کہ آپ کی تعلیمات کو کوئی کراس نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، کوئی اس میں یہ نہ کہے کہ یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ وہ آپ نے جس چیز کو منع کر دیا سو منع کر دیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا لیکن فلانے والے جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا تھا تو ہم کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی وہ رکھنا ہے کیونکہ وہی نبی ہیں۔ اب جیسے قادیانیت کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، ان کا ایک بڑا وہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو نبی بنا کر لائے گئے تھے وہ اسی لیے ان کو اس ملعون شخص کو لے کر آیا گیا تھا کہ جب 1985 میں 85 نہیں جنگ آزادی جو تھی، یعنی 47 سے پہلے جو ایک جنگ ہوئی تھی 1885، اس میں مسلمان جو تھے نا وہ سب سے زیادہ ہندوؤں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، اور یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ جب بھی مسلمان جنگ کرنے جاتے ہیں نا تو ان کا جوش مرنے کا وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہندو کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم مر گئے تو سب ختم ہو جائے گا۔ عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم مر گئے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اب ہماری طرف سے تو آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جاتا ہے، لیکن وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھی کچھ عرصے پہلے، یعنی کچھ سالوں پہلے جب انڈیا پاکستان کی جنگ کی باتیں ہو رہی تھیں، تب بھی یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے انڈین فوجی، اور ہمارے والے جو ہیں وہ چھٹیوں سے واپس آ کر دوبارہ جوائن کر رہے تھے۔ تو وہ اس جذبے کو توڑنے کے لیے قادیانیت کو لایا گیا کہ بھائی یہ قادیانی آئیں گے، اور پھر وہ آیا اور اس نے جو ہے کہا کہ نہیں جہاد تو ضروری ہے ہی نہیں، جہاد تو صرف اس وقت کے لیے تھا، اب تو جہاد کا حکم ہی ختم ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں نے بھروسہ بھی کیا اور بہت سارے لوگ اس میں شامل بھی ہو گئے، اور آج بھی قادیانیت قائم ہی اس لیے ہے کیونکہ لوگ اس دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس ایک چیز سے ہمیں ختم نبوت والی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی دین کے اندر اپنی کہانیاں نہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی شریعت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں؟ کہ قرآن اور شریعت جو ہے وہ تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے مکمل ہے، اس میں کسی کی کوئی ایڈیشن کی، کوئی سبٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اس میں سے یہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو غلط ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی کو اس میں یہ چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں یہ کمی ہے، یہ تو ہونی چاہیے تھی یہ چیز، تو وہ اس کی ضرورت اسلام کو نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی۔ اب نہ ہی کسی شخص کو آ کر اگر کوئی کہتا ہے کہ شریعت کو مکمل کر رہا ہے، شریعت کا حصہ ڈال رہا ہے، یا اسلام میں اس چیز کی کمی رہ گئی ہے، نو،
وہ جو بھی ہے وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے اور کافر ہے، گنہگار ہے، اس سے دور رہیں، اس سے بچ کے رہیں. وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں پھنسا رہا ہے. تو آپ نے ختم نبوت کو آج کے اس ٹاپک کا آپ کا جو لب لباب ہے، آپ نے 2 باتیں جو سیکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی آپ گفتگو کریں تو آپ اپنے آس پاس والوں کو یہ یاد دلا دیں کہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پوائنٹ کہ آپ نے شریعت کو قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ کے رکھ دیا کہ اب اس میں کوئی بھی ایڈنگ نہیں ہو سکتی، کوئی سبٹریکشن نہیں ہو سکتی، کوئی ڈویژن ملٹیپلیکیشن کچھ نہیں ہو سکتا. جو ہے جیسا ہے من و ان ہے وہی ہے، اسی کو ماننا ہے. اور اس میں کوئی کیا کہتے ہیں ظلم نہیں ہے، سب انسانیت کے مطابق ہے. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اسے تلاش کریں. جیسے ایک بڑی مزے کی چیز مجھے لگتی وہ یاد آتی ہے تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ میں پتہ نہیں کس اس میں اس کو کیسے سمجھتی تھی کہ ایک وہ والی چیز تھی کہ قرآن میں ہے نا قصاص والا، تو اس میں تھا عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، اور ملازم کے بدلے ملازم، غلام کے بدلے غلام. ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی کی بہن کو مار دیا تو اس کی سزا میں ہم اپنی عورت کیوں دیں؟ میں مطلب اگر میرے بھائی نے کسی گھر کی لڑکی کو مار دیا تو اس کے قصاص میں کوئی مجھے کیوں مارے گا؟ تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. پھر بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر قاتلہ عورت ہے تو پھر اس کا قصاص وہ عورت ہی ادا کرے گی، یعنی وہ عورت ہے تو بچ نہیں جائے گی. اگر قاتل ایک غلام ہے تو وہ اس بنیاد پر کہ ہائے بیچارہ غریب آدمی ہے وہ بچ نہیں جائے گا، یا ہائے بیچاری عورت ہے، نہیں، بدلہ اسی عورت کو ہی چکانا ہے کیونکہ قاتلہ وہی ہے. بدلہ اسی غلام کو چکانا ہے کیونکہ غلام ہی اس کا وہ ہے کیا کہتے ہیں قاتل ہے. تو یہ خوبصورتی تھی. اب دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں نا باتوں کو، تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ ادھر ادھر کی چیزوں میں آپ الجھ جاتے ہیں. تو آج کا آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ختم نبوت کو ذہن میں رکھنا ہے اور لوگوں کو اس چیز کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ آپ کو ڈسگائز میں بہت سارے لوگ اپنے آس پاس ملیں گے جو قادیانی شاید نہ ہوں لیکن وہ قادیانیوں سے بدتر باتیں کر رہے ہوں گے، جو ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں نا ہمارا دیسی لبرل طبقہ. تو وہ ان سے بچ کے آپ نے رہنا ہے. اس لیے آپ نے اپنے آس پاس والوں کو اس چیز کی تلقین کرنی ہے. بحث بالکل نہ کریں. بحث آپ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کا وقت ضائع کرنے والے لوگ آپ کو بہت ملیں گے، وہ آپ کو الٹے الٹے سوال کریں گے. آپ نے ججمنٹ سیکھنی ہے کہ کس کے ساتھ بحث کرنی ہے کس کے ساتھ نہیں. بحث صرف اس کے ساتھ کرنی ہے جس کو لگے کہ آپ کی بات یہ سمجھے گا، اور آپ اس کے جوابوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ سے سوال کر کر کے آپ کو الجھا رہا ہے. خواتین کو میں اور ایک بات بتانا چاہوں کہ مرد حضرات اس طرح کی بحث مباحثے آپ کے ساتھ لگا کر صرف آپ کو اپنے سامنے بٹھا کر باتیں کرنے والی چیز کریں گے، تو مردوں سے آپ نے یہ بحث کرنی ہی نہیں ہے. خواتین میں سکھائیں، خواتین سے سیکھیں اور ان کے ساتھ بات کریں. اگر آپ کو اس بات کا لگتا ہے کہ آپ نہیں پہچان پائیں گی، نہیں سمجھ پائیں گی اس چیز میں فرق، تو آپ مردوں کے ساتھ بحث ہی نہ کریں. اور بہتر ہوگا کہ نہ کریں کہ یہ میرا دوست ہے وہ ہے نہیں. تھوڑا سا ایک باؤنڈری بنانا شروع کریں، کیونکہ دین آپ کو کہتا ہے کہ آپ لوگ محرم نامحرم کے بیچ میں ایک فرق رکھیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک دوسرے کی تربیت کریں. اپنی خواتین دوستوں میں جائیں، ان کو سکھائیں، مرد اپنے مردوں میں جائیں اور مردوں میں ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کے درمیان اس چیز کو گفتگو کو کریں. بحث مباحثہ کی اگر بات ہو رہی ہے تو، ورنہ اگر آپ کسی میوچل اس میں کیا کہتے ہیں میوچل کہہ رہے ہوں آپ اگر ایک مکس گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ایک مختصراً پیغام دے سکتے ہیں اس چیز کا کہ میں اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں یا اس چیز پر میں بات کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا آج کا ٹارگٹ بھی ہو گیا، آپ کا آج کا حاصل گفتگو ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آخری سیشن میں
فقہ کے اوپر بات کریں گے، جس کی بیسس کے اوپر ہماری یوں کہیں کہ پورا کا پورا دین ٹکا ہوا ہے، اور جس کی بیسس کے اوپر ہی ہم لوگ مسالک میں بٹ گئے ہیں، اور انہی اسکول آف تھاٹس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو وہ ان کو کیسے سمجھنا، ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔